अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अपने इस खौफनाक और पुरस्कार पल पल रंग बदलते नॉवल की किस्त नंबर 3 शुरू करते हैं। मैंने आरिफ की तेवरियों से अंदाज़ा लगा लिया कि अगर मैंने अब इसके एक भी थप्पड़ मारा तो वो मुझसे मुकाबला करेगा। निकल जा जलील यहाँ से, कमीने कुत्ते, तू मुझसे मुकाबला करेगा? तू अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुझे गलत राहों पर नहीं देख सकता। ठीक है, मैं खुद भी आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहता, इसने कहा और पैर पटकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वालदा बुत की तरह साकित खड़ी थीं। उन्होंने आरिफ को नहीं रोका और कई मिनट तक इसी तरह खड़ी रहीं। फिर इनके मुंह से ये दर्दनाक अल्फाज निकले, खुदाया, ये दिन भी दिखाना था। और इसके साथ ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। शाहिदा और मैं इनकी तरफ दौड़ पड़े और इन्हें उठाकर चरपाई पर लिटाया। काफ़ी देर की कोशिश के बाद इन्हें होश आ सका, लेकिन अब उन्होंने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोश लेटी रहीं। इनके दिल पर गहरा सदमा था। आरिफ के इस तरह जाने का मुझे भी अफसोस था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो पशेमान होकर शाम तक वापस आ जाएगा। शाम हुई और फिर रात हो गई, लेकिन आरिफ वापस नहीं आया। दीपचंद ने घर में गैर मामूली खामोशी देखी तो पूछ बैठा और मैंने उसे तफसील बता दी, क्योंकि अब तो वही हमारा हमदर्द और रफ़ीक था। कोई बात उससे छुपी न थी। वालदा और यहाँ तक कि शाहिदा ने भी इससे पर्दा तक कर दिया था। इसने तफसील सुनी तो संजीदा हो गया। कई मिनट तक खामोश रहने के बाद बोला, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ शारिक। कई दिन से तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। तुम्हारा भाई बुरे लड़कों की सोबत में पड़ गया है। मैंने खुद भी एक बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझसे मुकाबले के लिए उतर आया। मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें सदमा होगा। वो ख़ास तौर से एक लड़के रशीद के साथ रहता है और रशीद बहुत बदनाम लड़का है, बल्कि एक बार तो वो जेब तराशी के इल्ज़ाम में भी पकड़ा जा चुका है। मैंने ये बात सुनी तो हाथों के तोते उड़ गए। मैंने दीपचंद से पूछा कि वो रशीद का घर जानता है, तो उसने इस बात में सर हिला दिया। बहरहाल हम दोनों रशीद के घर पहुंचे। वहां पर रशीद का बाप लाल पीला हो रहा था। हमारी आवाज़ सुनकर घर से निकला और दीपचंद ने उससे रशीद के बारे में पूछा। वो हरामी का पिल्ला घर से माँ का जेवर और नकदी लेकर अपने एक बदमाश दोस्त आरिफ के साथ भाग गया है, रशीद के बाप ने बताया। कहाँ भाग गया है? मैंने घबराकर पूछा। यही मालूम होता तो मैं साले की गर्दन पकड़कर वापस ना ले आता। मगर तुम कौन हो? और दीपचंद ने उसे मेरे बारे में बता दिया। रशीद का बाप ये सुनकर आपे से बाहर हो गया और उसने लपक कर मेरा गिरबान पकड़ लिया और बोला, तेरे हरामी भाई ने मेरे लोंडे को ख़राब किया है। अब मैं सब कुछ तुझसे वसूल करूँगा। मगर इससे पहले कि वो मेरे 2-4 हाथ झाड़े, दीपचंद ने उसे रोका और जेब से एक लंबा चाकू निकालकर खोल लिया। चाकू देखकर रशीद के बाप के होश ठिकाने आ गए। दीपचंद ने उल्टा उसको धमकाया कि अगर आरिफ का पता ना चला तो वो रशीद के बाप की आंतें निकाल देगा, और हम वहाँ से चले आए। मेरे हाथ पांव बेजान हो रहे थे। दस्ते रास्त भी टूट गया था। मुझे अपने भाई से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन अब मैं तन्हा था। माँ की हालत अलग ख़राब थी। अगर इसे तफसील बताता तो शायद उनका हार्ट फेल ही हो जाता। मैंने दीपचंद को भी मना कर दिया कि वो माँ से कुछ ना कहे, और उसने वादा भी कर लिया। रात को किसी ने कुछ ना खाया। दूसरे दिन मैं भी बगैर नाश्ता किए घर से चला आया। माँ पर आरिफ की जुदाई का बहुत सदमा था। इनकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो बड़ी साबिर थीं। मैंने इन जैसी आज तक साबरा नहीं देखी। इतनी बड़ी तबाही पर भी मैंने इन्हें खामोश ही देखा था, और अब उन्होंने आरिफ के सिलसिले में भी ज़बान बंद कर ली थी। वक्त सिसक सिसक कर गुजरता रहा। आरिफ भूल जाने वाली चीज़ नहीं था, लेकिन हम सब खामोश रहते थे, और इस घुटन का सब पर बुरा असर पड़ रहा था। और इस रात कर्ब के आलम में करवटें बदलते बदलते मेरी आंख लग गई। न जाने कितनी देर सोया था कि किसी ने मेरा पाँव पकड़कर हिलाया और मैंने आंखें खोल दी। चंद मिनट तक तारीकी फैली रही और फिर मेरी आंखों ने एक इंसानी हैवला देखा। एक लंबा तड़ंगा आदमी जो रीठे की तरह सेया था, और इसके कंधों के बाद कुछ न था। मैं उछलकर बैठ गया। इस मनहूस सरकटे को मैं पहले भी देख चुका था, और इस वक्त जब इसने मुझे सरों का तोहफा पेश किया था। दोबारा उसे देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया और मैं खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगा। बासदेव महाराज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर अब भी तुम्हारा दिल तबाही से फिर गया हो तो वो तुम्हें क्षमा करने को तैयार हैं। इनकी इच्छा पूरी कर दो और इस कष्ट से निजात हासिल करो। बासदेव का नाम सुनकर मेरे दिल से खौफ निकल गया और शदीद नफरत उभर आई।
میں نے دانت پیس کر کہا، کیا وہ بوڑھا کتا میرے والد اور چچا کو واپس کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کی خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ مرے ہوئوں کو زندہ کرنا بازدیو مہاراج کے بس میں نہیں ہے، مگر آئندہ تمہارے اوپر کوئی تباہی نہیں آئے گی۔ تب اس غلیظ شیطان سے کہہ دینا کہ اب جبکہ میں تباہی کا شکار ہو ہی گیا ہوں تو اس سے تعاون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تب پھر مہاراج کے دوسرے تحفے کا انتظار کرو، اس نے کہا۔ ہاں ہاں، دیکھتا ہوں کتنے تحفے مجھے دیتا ہے، میں بھی اپنا صبر آزما رہا ہوں، میں نے گرج کر کہا، اور وہ سرکٹا شیطان غائب ہو گیا۔ میرے دل سے اس بھیانک خبیث کو دیکھ کر خوف نکل جانے کی وجہ شدید نفرت تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا کہ کسی نے اس کی آواز کیوں نہیں سنی، دیپ چند کیوں نہیں جاگا، لیکن یہ دیکھ کر میرے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا کہ میں اپنے کمرے میں نہیں ہوں بلکہ اپنے مکان کے پچھواڑے ایک گندے نالے کے قریب اگی ہوئی گھاس پر پڑا ہوں۔ نہ جانے میں وہاں کیسے آ گیا تھا، لیکن شیطانی قوتوں کے مالک بوڑھے کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں گھر واپس چل پڑا۔ سب لوگ اسی طرح سو رہے تھے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے کمرے میں دیپ چند اسی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ میں اپنی چرپائی پر لیٹ گیا اور میرے دل میں خوف نے گھر کر لیا۔ بازدیو کے پہلے تحفے نے میرے والد اور چچا کی جان لے لی تھی اور ہمیں دربدر کر دیا تھا۔ دوسرا تحفہ کیا کرے گا؟ رات بھر میں نہ سو سکا۔ مجھے اپنے چاروں طرف بھیانک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ سینکڑوں وسوسے میرے دل میں سمائے ہوئے تھے۔ صبح میری شکل اتری ہوئی تھی، لیکن یہ گھر تو تھا ہی مصیبتوں کا شکار۔ میری شکل کی طرف کون توجہ دیتا؟ حسب معمول میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں بھی میری طبیعت نہ لگی۔ دیپ چند تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اور پھر وہ آوارہ گردی کرنے چلا گیا۔ اس شام میں جلد واپس آ گیا۔ طبیعت گری گری تھی۔ ویسے بھی دیپ چند کی وجہ سے مجھے بڑی مراحت حاصل تھیں۔ گھر کا معمول حسب دستور تھا۔ ماں بستر پر پڑی تھیں اور کمرے سے شاہدہ کے گنگنانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ گنگناہٹ مجھے کچھ خوشگوار معلوم ہوئی۔ شاہدہ کی خوشی سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا اور نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ شاہدہ نے بڑے سلیقے سے بال سنوارے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت چکاسی رہ گئی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، مگر میری آواز سے اس کی ڈھارس بندی۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آج تو بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھائی جان پڑوس میں زرینہ ہے نا، اس کی منگنی ہے، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ اور پہلی بار میں نے سوچا کہ میری بہن بھی جوان ہے، مجھے اس کی شادی بھی کرنی چاہیے۔ شاہدہ نے برقع اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ ماں بیچاری تو کسی معاملے میں مداخلت کرتی ہی نہیں تھی۔ میں پلنگ پر لیٹ گیا اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں پھر شاہدہ رینگ آئی۔ میں نے اس کی کیفیات پر غور کیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کیوں اتر گیا تھا، اور پھر اس کے لہجے کی بوکھلاہٹ، کیا بات تھی؟ جوان بہن کی یہ کیفیات میرے لیے ہولناک تھیں۔ یوں ہی کون سی عزت رہی تھی، خدا نہ خواستہ رہی صحیح بھی مٹی میں مل جائے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شاہدہ سے کہوں گا کہ مجھے یہ آزادی پسند نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خیال میرے ذہن میں کوندا۔ شاہدہ نے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی تھی۔ لپسٹک کہاں سے آئی؟ گھر میں تو کسی نے لا کر دی نہیں ہوگی۔ نہ جانے کیوں یہ کریز میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں ایک مجرمانہ حرکت کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ میں نے شاہدہ کے ٹین کے ٹرنک کو کھول کر دیکھا اور ایک بار پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ہم لوگ تارا گڑھ سے چلے تھے تو ہمارے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہاں رہ کر 2-4 سادہ کپڑے بنائے گئے تھے، مگر شاہدہ کے ٹرنک میں کئی ریشمی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کی 3-4 میک اپ کی چیزیں بھی تھیں اور میک اپ کا قیمتی سامان بھی موجود تھا۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ میرے ذہن میں ہتھوڑے پڑنے لگے۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور تمام سامان اسی طرح رکھ کر میں والدہ کے پاس پہنچا۔ میں نے انہیں جگایا اور وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں امی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا شاہدہ کے جہیز کے لیے آپ نے کچھ خریدا ہے؟ نہیں بیٹے، ابھی تک کچھ نہیں، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ کروں۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، کسی دن بازار جا کر کچھ خریداری کروں گی۔ مگر امی، شاہدہ کے ٹرنک میں تو کافی سامان ہے۔ کیسا سامان؟ والدہ نے پوچھا، اور میں نے ٹرنک لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ والدہ کی آنکھوں میں تاریکی چھا گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم شارق کہ یہ سامان کہاں سے آیا، انہوں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا میں شاہدہ سے پوچھوں امی؟ تم مت پوچھنا بیٹے، میں خود پوچھوں گی،
امی نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اور میں گردن جھکائے وہاں سے چلا آیا۔ ایک بار پھر میرا دل ہل گیا، اگر شاہدہ رہی صحیح عزت بھی لٹا بیٹھی تو کیا ہوگا؟ اور پھر میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں گھر سے نکل آیا۔ جس لڑکی کے بارے میں شاہدہ نے بتایا تھا اس کا مکان زیادہ دور نہیں تھا، میں اسی طرف جا رہا تھا۔ مکان پر پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا اور ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکل آیا۔ میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، میں نے تعارف کرایا۔ میں جانتا ہوں شارق میاں، آپ تو اتنے مصروف رہتے ہیں کہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، گھر سے البتہ جاتی رہتی ہیں۔ جی ہاں، میں نے کہا، کیا آج آپ کی لڑکی کی منگنی ہے؟ منگنی؟ ارے میاں کہاں، بیٹی کا باپ ہونا تو عذاب ہے، لڑکے آج کل کہاں ملتے ہیں۔ زرینہ ماشاءاللہ جوان ہے، مگر اگر تمہاری نظروں میں کوئی لڑکا ہو تو بتانا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکا محنتی اور ہاتھ پاؤں کا درست ہو۔ بڑے میاں اپنی ہانکے جا رہے تھے اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ میں نے آخری سہارا لیتے ہوئے کہا، براہ کرم ذرا شاہدہ کو بھیج دیجیے، کہہ دیجیے اس کا بھائی بلانے آیا ہے۔ شاہدہ تمہاری بہن؟ معلوم کرتا ہوں، میرے سامنے تو نہیں آئی۔ بڑے میاں اندر چلے آئے اور پھر چند سیکنڈ کے بعد واپس آ کر بولے، نہیں میاں، وہ یہاں نہیں آئی۔ میرے دل میں ایک زوردار گھوسا پڑا تھا، لیکن ان کے سامنے میں نے اظہار نہ ہونے دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ میرا دماغ معوف ہو گیا تھا، آخر شاہدہ کہاں گئی؟ اس کے بکس میں سامان کہاں سے آیا؟ شام 7 بجے شاہدہ واپس آئی اور بہت خوش تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن جن حالات سے میں گزر رہا تھا ان کے تحت مجھے خود کو ٹھنڈا رکھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا، البتہ پہلی بار میں نے شاہدہ کو دوسری نظروں سے دیکھا۔ مجھے اس کے جسم میں چند تبدیلیاں نظر آئیں، پیٹ بھی کچھ بے ڈول ہو گیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر اندر سے مجھے والدہ کی چیخ سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا تو والدہ کی بہت بری حالت تھی، شاہدہ کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں والدہ کو سنبھالنے لگا، انہیں پانی وغیرہ پلایا اور وہ آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑ گئیں۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ رات کو دیپ چند آ گیا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ یہ بو میں نے اکثر محسوس کی، لیکن ظاہر ہے مجھے دیپ چند سے پوچھنے کا حق نہیں بنتا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ میں نے رات آنکھوں میں کاٹی اور پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، ذہن بالکل ناکارہ ہو گیا تھا۔ سوتے میں بھی بھیانک خواب دیکھتا رہا اور جب صبح جاگا تو بدن ٹوٹ رہا تھا، منہ کا ذائقہ خراب تھا۔ دیپ چند شاید رفع حاجت کو گیا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر والدہ کے پاس پہنچ گیا، لیکن ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں اچھل پڑا۔ والدہ دل پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھیں۔ امی امی، میں بدحواس ہو کر چیخا اور انہیں پلانے کے لیے پانی لایا۔ بمشکل انہوں نے سنبھالا لیا اور سیدھی ہو گئیں۔ امی پانی پی لیجیے امی، میں نے کہا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مجھے روک دیا۔ شارق بیٹے، ہماری تباہی مکمل ہو گئی ہے، اب زندگی کا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا۔ شاہدہ حاملہ ہے، وہ حمل دیپ چند کا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں بدحواس ہو کر چیخا۔ صبر کرو شارق، اللہ تعالیٰ امتحان۔ اور ان کی آواز خرخراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے انہیں جھنجھوڑا، لیکن ان کے جسم پر تشنج طاری تھا اور پھر وہ تشنج بھی ختم ہو گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں ان کی لاش سے لپٹ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ شاہدہ نہ جانے کہاں تھی، وہ میرے رونے کی آواز سن کر بھی نہیں آئی۔ نہ جانے کب تک میں روتا رہا۔ پھر ذرا سنبھلا تو میں نے شاہدہ کو آوازیں دیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میرے ہوش گم تھے۔ والدہ کی اچانک موت اور پھر ایک ہمدرد، ایک دوست کی دغا بازی، مگر غلطی میری ہی تھی۔ میں نے جوان بہن کے گھر میں ہوتے ہوئے دیپ چند کی مدد قبول ہی کیوں کی تھی؟ میں شاہدہ کو تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اتنی صبح کہاں چلی گئی تھی؟ پھر نہ جانے مجھے کیا خیال آیا اور میں نے کمرے میں جا کر شاہدہ کا ٹرنک دیکھا، لیکن ٹرنک خالی تھا۔ مجھے چکر آ گیا۔ پھر اپنے کمرے میں جا کر میں نے دیپ چند کا سامان تلاش کیا اور وہ بھی مجھے نہ ملا۔ اب کسی خوش فہمی کی گنجائش نہیں تھی۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کپڑے پھاڑ کر دیوانہ وار کہے لگاتا ہوا باہر نکل جاؤں، لیکن یہ بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ گھر میں ماں کی بے گور و کفن لاش پڑی تھی۔ اس نے ماں کے سامان میں پیسے تلاش کیے۔ شاہدہ نے یہی کرم کیا تھا کہ ماں کے کفن کے پیسے نہیں لے گئی تھی۔ چند پڑوسیوں کو اطلاع کر کے میں نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ بہت سے پڑوسیوں نے مجھ سے شاہدہ کے بارے میں پوچھا، مگر میں انہیں کیا جواب دیتا؟ لوگوں میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ میری خاموشی سے کچھ لوگ اندازہ لگا چکے تھے کہ شاہدہ گھر میں موجود نہیں ہے اور ممکن ہے بڑھیا کی موت بھی اسی کی گمشدگی سے ہوئی ہے۔
ماں کو مٹی کے نیچے دفن کرنے کے بعد میں اس بھری دنیا میں یکا و تنہا رہ گیا تھا۔ اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ دیپ چند نے بھی دھوکہ دیا تھا، عارف چلا گیا تھا، شاہدہ دغا دے گئی تھی، زندگی ایک بوجھ بن گئی تھی۔ میرے کانوں میں رہ رہ کر سرکٹے کے الفاظ گونج رہے تھے، باز دیو مہاراج کا دوسرا تحفہ قبول کرو۔ بلا شبہ یہ دوسرا تحفہ بھی پہلے تحفے سے کم نہیں تھا۔ اچھی بات ہے ملعون بوڑھے، تیرے دل کی حسرت ہی رہے گی، میں بھی تیری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اتنے صدمے برداشت کیے تھے کہ زندگی ایک ناسور بن گئی تھی، کوئی امنگ، کوئی خواہش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا۔ گھر واپس جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کیسا گھر، کس کا گھر؟ آخر میں ریلوے لائن کے سہارے سہارے چلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چلتا رہوں گا، اور جوں ہی دور سے کوئی گاڑی نظر آئے گی اپنی گردن پٹری پر رکھ دوں گا۔ اسی طرح میں چندوسی سے دور نکل آیا۔ خاصی رات ہو گئی تھی، چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں چلتا رہا اور پھر اچانک دور سے مجھے روشنی نظر آئی۔ ٹرین آ رہی تھی، میری زندگی کا اختتام تھا۔ میں رک گیا۔ انجن کی چنگھاڑ دل دہلا رہی تھی، لیکن جسے زندگی سے دلچسپی نہ ہو اس کے لیے سب چیزیں بیکار ہیں۔ میں پٹری کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں والدہ اور والد کا تصور تھا اور گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آخری بار کلمہ پڑھا اور گردن پٹری پر رکھ دی۔ کانوں میں بادلوں کی سی گرج سنائی دے رہی تھی۔ ٹرین کی دھڑ دھڑا سے پٹری ہل رہی تھی اور ٹرین قریب آتی جا رہی تھی، قریب اور قریب۔ میرے کانوں نے انجن کی سنسناہٹ سنی۔ اب وہ مجھ سے چند گز دور تھا، صرف چند گز دور، اور میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر میرے کان سن ہو گئے۔ انجن کی مہیب گڑگڑاہٹ مجھ سے صرف چند فٹ دور تھی۔ میرا ذہن تاریک ہو گیا۔ چشم تصور سے میں نے اپنی گردن ریل کی پٹریوں کے درمیان اور بقیہ جسم دوسری طرف تڑپتے دیکھا، لیکن پھر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے یہ سب سوچنے کا موقع کیسے مل گیا؟ انجن تو مجھ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھا اور اب اس کے آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی، اور ان پہیوں کو میری گردن اب تک چھو لینی چاہیے تھی، لیکن اس کی گڑگڑاہٹ مجھے اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھی اور میری گردن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ انجن تو مجھ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھا اور اب اس کے آہنی پہیوں کو میری گردن چھو لینی چاہیے تھی، لیکن اس کی گڑگڑاہٹ مجھے اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھی اور میری گردن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، اور پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ٹرین گزر چکی ہے۔ کان بدستور سائیں سائیں کر رہے تھے اور اعضاء مفلوج تھے۔ 1 منٹ تک میں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکا۔ یہ کیا ہوا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ مگر کیسے؟ مجھے یاد ہے کہ یہ سنگل لائن تھی اور یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ٹرین یہاں سے گزر گئی ہے کسی دوسری لائن سے۔ پھر کیا میں زندہ ہوں؟ کیا میری گردن شانوں سے جڑی ہوئی ہے؟ بمشکل تمام میں نے ایک ہاتھ کو حرکت دی اور اپنی گردن ٹٹولی۔ بلا شبہ میری گردن موجود تھی۔ میرے حواس واپس آ گئے اور میں دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ پوری ٹرین میری گردن سے گزر گئی، لیکن میرا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ میں حیران و پریشان یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں چونک کر پلٹا۔ اندھیرے میں کوئی میری طرف آ رہا تھا، کوئی انسانی سایہ۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا اور پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میری تاریکی سے مانوس آنکھوں نے سائے کو نامکمل محسوس کر لیا تھا۔ اس کی شانوں پر گردن نہیں تھی، سیاہ ننگ دھڑنگ میرا جانا پہچانا جسم تھا۔ یہ باز دیو کا ہرکارہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کی گردن سے بدستور گاڑھا خون ابل رہا تھا۔ میں خوف کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف سناٹا، تاریکی، اور اس بھیانک ماحول میں ایک ایسا انسان جس کی گردن غائب تھی مجھ سے صرف چند گز کے فاصلے پر اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا اور پھر اس کے وحشتناک قہقہے نے میرے سارے رہے سہے اوسان بھی قطع کر دیے۔ تو خودکشی کرنا چاہتا ہے مورخ، پرنتو یہ بھول گیا کہ تجھے مہاراج باز دیو کا کام کرنا ہے۔ تو ان کی آگیا کے بغیر مر بھی نہیں سکتا۔ اگر تو مر گیا تو مہاراج اس مسجد میں کیسے پہنچیں گے؟ اسی کارن تجھے زندہ رہنا ہے۔ اب بھی مہاراج کی بات مان لے، جو کچھ ہو گیا ہے اس سے آگے نہ ہوگا۔ باز دیو کا نام سن کر میری رگوں میں خون کھول اٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں اس سرکٹے سے خوف زدہ تھا، لیکن باز دیو کے نام نے میرے انگ انگ میں چنگاریاں بھر دیں۔ مجھے اپنے خاندان کی تباہی یاد آ گئی اور میں غیظ کے عالم میں اس نابکار بوڑھے سے مخاطب ہوا۔
اور کہا کہ اس ناپکار بوڑھے نے اب چھوڑا ہی کیا ہے، میں اپنی زندگی کے لیے اس کی ناپاک خواہش کبھی پوری نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں وہ میرا کیا کر لیتا ہے۔ مہاراج سے بیر نہ رکھ مورکھ، ابھی صرف تیرا کٹمب تباہ ہوا ہے، مگر اب تیری وجہ سے انیک کٹمب بھی تباہ ہوگا۔ سنسار تجھ سے نفرت کرے گا اور تو اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ میں اس وقت کے لیے خود کو زندہ نہیں رکھوں گا، اس بوڑھے خبیث سے کہہ دے کہ وہ اپنی خوفناک قوتوں کو آخری حد تک آزما لے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور بے سر کا خبیث چند سیکنڈ کھڑا رہنے کے بعد واپس لوٹ گیا۔ وہ میرے سامنے چند قدم چلا اور پھر غائب ہو گیا۔ میرے دل سے تمام خوف اور وحشت نکل گئی تھی اور میرا وجود نفرت کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ باز دیو کتا مجھے مرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ پوری ٹرین مجھ پر سے گزر گئی تھی مگر میری گردن کو کوئی غضب نہ پہنچی تھی۔ یہ یقیناً اسی خبیث کا کارنامہ تھا۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خودکشی، صرف خودکشی۔ اس نے کہا کہ میری وجہ سے بہت سے خاندان تباہ ہوں گے۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہی خودکشی تھی۔ لیکن خودکشی کس طرح کی جائے؟ باز دیو یقیناً میری راہ میں روڑے اٹکائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں اپنا وجود فنا کر دوں گا۔ میں اس کی ناپاک خواہش کبھی نہیں پوری کروں گا، میں نے سوچا، اور میرے قدم ریل کی پٹی کے سہارے اٹھنے لگے۔ میں بے مقصد آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک انسان جو مرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اس کے سامنے دنیا کی ہر مشکل ہیچ ہوتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں چلتا رہوں گا اس وقت تک جب تک ٹانگوں میں دم ہے۔ اس دوران میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اس طرح تو مر سکوں گا۔ دیکھتا ہوں اس طرح وہ کتا مجھے کیسے بچائے گا۔ میں چلتا رہا اور رات ڈھلتی رہی۔ اف، کیسی طویل اور بھیانک رات تھی۔ تنہائی، ویرانی۔ اب اس ویران رات میں ایک ایسے دل کا تصور کر سکتے ہیں آپ، جو زخموں سے چور ہو، جس میں مرنے کی آرزو ہو، لیکن موت جس سے دور بھاگ رہی ہو۔ کوئی امنگ نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی۔ ویرانی، دل کی ویرانی اور تاریک رات۔ میرا ذہن سونے لگا، پاؤں پتھر کے ہو گئے، رفتار کم ہو گئی اور پھر قدم بمشکل اٹھنے لگے۔ میرے سینے میں درد ہونے لگا تھا، زبان سوکھے چمڑے کی طرح ہو گئی تھی اور میں اس کیفیت سے خوش تھا۔ موت قدم بقدم میرے نزدیک آ رہی تھی اور میں اس شکاری کی طرح محتاط تھا جو جال لگائے شکار کی گھات میں بیٹھا ہو اور اسے خوف ہو کہ اس کی ذرا سی آہٹ سے شکار ہوشیار نہ ہو جائے۔ ہاں، میں موت کو شکار کر رہا ہوں۔ اور پھر مجھے اپنے لڑکھڑا کر گرنے کا احساس ہوا۔ ہوش کا آخری خیال بڑا مسرت افزا تھا، شاید میں مر رہا تھا، شاید۔ اور پھر جب ہوش آیا تو میں نے خود کو جنت میں پایا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ دوڑائی۔ ایک خوبصورت کمرہ تھا، چاروں طرف قیمتی پردے لٹکے ہوئے تھے، انتہائی خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا۔ میں خود ایسی مسیری پر دراز تھا جس کا گدا شاید ہوا سے بنا ہوا تھا۔ میرے جسم کی ہر جنبش پر نرم گدا نیچے دب جاتا۔ یقیناً یہ جنت ہے۔ تو مجھے اس موذی باز دیو سے نجات مل گئی اور مجھے میری مصیبتوں کے صلے میں جنت ملی ہے۔ یہاں مجھے میری والد اور والدہ بھی ملیں گے، وہ بھی ایسے ہی کسی کمرے میں ہوں گے۔ میں نے اپنے جسم پر نگاہ دوڑائی۔ میں ایک انتہائی قیمتی لبادہ پہنے ہوئے تھا، نرم اور نفیس کپڑے کا تھا۔ میں مسیری پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ایک حور نظر آئی۔ بلا شبہ وہ حور تھی، لیکن دنیاوی لباس میں۔ اس نے گہرے سبز رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی، سر میں چمیلی کے پھول گندے ہوئے تھے، بڑی بڑی حسین آنکھوں پر پلکوں کی حسین جھالر، یاقوت سے تراشے ہوئے ہونٹ، سرو قد، اس کے ہونٹوں پر دلاویز مسکراہٹ تھی۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب پہنچ گئی اور اس کی مترنم آواز گونجی، شارق۔ اس آواز اور اس لہجے میں بڑی مٹھاس تھی۔ میں اس کے حسن سے مسحور ہو گیا تھا، اس کی پکار کا جواب بھی نہ دے سکا۔ میرے لیے یہ تصور کیا کم روح افزا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملی ہے۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ جواب نہ دینا خلاف آداب و اخلاق تھا، چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک طرف دیوار میں لگا ہوا بٹن دبایا اور ایک اور خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شارق صاحب کے لیے پھلوں کا رس لے آؤ، اس نے کہا اور آنے والی واپس چلی گئی۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک خوبصورت ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی جس پر ایک نفیس بلوریں جگ اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سب ساڑی والی نے اپنے مخروطی ہاتھوں سے گلاس میں انڈیل کر مجھے دیا اور بے اختیار میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ رس پیتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس سے کیا گفتگو کروں اور کیسے کروں۔ وہ بدستور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
رس پینے کے بعد میں نے گلاس ٹرالی میں رکھ دیا اور ہونٹ خشک کر کے بولا، شکریہ۔ میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام سشما ہے شارق صاحب، آپ مجھے اپنی ادنا خادمہ سمجھیں۔ سشما؟ میں نے حیرت سے سوچا، ایسے نام تو ہندی میں ہوتے ہیں، اس نام کی حور؟ لیکن میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آئیے باہر چلیں، اور میں بے اختیار اٹھ گیا۔ نرم قالین پر سلیپر پڑے ہوئے تھے جو میرے پیروں میں بالکل ٹھیک تھے۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک چکنی راہداری سے گزر کر ہم ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے، لیکن ہال میں قدم رکھتے ہی میرا دل دھک سے ہو گیا۔ یہ تو کسی طوائف کے گھر کا ماحول تھا۔ ہال میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، چھت میں بے حد نفیس فانوس روشن تھے۔ ایک طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے جن کے سہارے بہت سے اوباش شکل نوجوان اور ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر پان کی دھڑی تھی اور آنکھوں میں شراب کی سرخی۔ دوسری طرف سازندے بیٹھے اپنے ساز درست کر رہے تھے، وہ اور دو اور خوبصورت لڑکیاں جو صورت شکل میں سشما سے کافی مشابہت رکھتی تھیں، دو زانوں بیٹھی تھیں، اور ان کے پیچھے ایک موٹی سی عورت خوب میک اپ کیے موجود تھی۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی بہت سی بیہودہ آواز میں گونج اٹھیں، قتل کر دیا بھائی جی، ہم تو انتظار میں شہید ہو گئے جانے من، شروع کرو کہ دل مضطر کو سکون نصیب ہو۔ میں حیران و پریشان اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ سشما مجھے لیے ہوئے ایک علیحدہ قالین کی طرف بڑھ گئی جو خاص طریقے سے سجایا گیا تھا، اور پھر اس نے مجھے وہاں بٹھا دیا۔ میں اس ماحول پر سخت حیران تھا۔ میں اسے جنت سمجھ رہا تھا، لیکن میں یہاں کیسے آ گیا؟ سشما آگے بڑھ گئی۔ میں نے ہال پر ایک نگاہ ڈالی۔ بہت سے لوگ کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں سشما کا مجھ سے التفات پسند نہیں آیا تھا۔ اسی وقت ساز بج اٹھے اور کئی منٹ تک سازندے سر درست کرتے رہے۔ پھر سشما نے ایک گیت شروع کر دیا۔ گیت کسی کی آمد پر مسرت کا اظہار تھا۔ سشما کی مسحور کن آواز نے سماں باندھ دیا۔ میرا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا۔ سشما ایک ایک بول پر مجھے مخاطب کر رہی تھی اور دوسرے لوگ اس بات پر بے چین تھے۔ سشما بے حد حسین تھی، اس کی آواز بہت دلکش تھی، میرے ساتھ اس کا برتاؤ عجیب تھا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی الجھن نہیں دبا سکتا تھا۔ آخر میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو شاید ریلوے لائن کے سہارے چلتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ پھر ادھر سشما کا گیت مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور دوسری طرف میری حیرانی برقرار تھی، اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ گانا کب ختم ہو گیا۔ میں تو اسی وقت سشما کی طرف متوجہ ہوا جب وہ ایک تماشائی کی کسی فرمائش پر کہہ رہی تھی کہ مجھے افسوس ہے، آج اس سے زیادہ خدمت نہ کر سکوں گی، آپ اگر چاہیں تو نیما اور کلا سے سن سکتے ہیں، مگر ہم تو تمہارے دیوانے ہیں جانے من، ایک بڑی مونچھوں والے نے کہا۔ افسوس میرے مہمان آئے ہوئے ہیں ورنہ خدمت کرتی۔ یہ کہاں کے راجکمار ہیں؟ ایک اور آدمی نے میرا مذاقہ اڑایا۔ آئیے شارق صاحب، سشما نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو بڑبڑاتا چھوڑ کر مجھے واپس میرے کمرے میں لے آئی۔ مجھے مسیری پر بٹھا کر وہ واپس پلٹی اور اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ میرے پاس آ کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ اگر آپ حکم دیں تو کچھ پیش کروں شارق صاحب؟ میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آرام کریں، اس نے میرے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اور میں لیٹ گیا۔ وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا قرب میرے رگوں پہ میں ایک عجیب سی سنسنی پیدا کر رہا تھا، لیکن حالات ایسے متحیر کن تھے کہ میں کسی بھی مسئلے پر سنجیدگی سے نہیں سوچ سکتا تھا۔ کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ تم کون ہو؟ میں یہاں کیسے آیا؟ تم میری ایسی خاطر و مدارات کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں نے بیک وقت بہت سارے سوالات کر ڈالے۔ میں آپ کو اپنا نام بتا چکی ہوں۔ میرے گرو دیو نے مجھے آگیا دی ہے کہ میں آپ کی مہمانداری کروں، اور انہوں نے آپ کو میرے پاس پہنچایا ہے۔ میں اپنے گرو کی ادنا خادم ہوں اور ان کی آگیا کا پالن کر رہی ہوں۔ ویسے آپ میری حیثیت جان چکے ہیں، مگر تمہارے گرو کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سنت مہا سنت گیانی باسدیو مہاراج، اس نے بڑی عقیدت سے کہا، اور میں اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ تو وہ باسدیو کی چیلی تھی، اور باسدیو نے اب کوئی نیا چکر چلایا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ باسدیو نے مجھے یہاں کیوں پہنچایا؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ گرو جی کو آپ پر دیا آ گئی ہے، سنا ہے آپ ریل کی پٹری کے کنارے بے ہوش پڑے تھے۔ دیا آ گئی؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے مجھ پر دیا نہیں آ گئی، بلکہ اس نے میرے اوپر ایک اور نیا جال پھینکا ہے، لیکن میں اس جال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا
وہ خبیث مجھے کسی طرح آرام نہیں کر سکتا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ شارق بابو دھیرج کریں، بیٹھ جائیں، سشما نہایت لوچدار آواز میں بولی۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا تھا لیکن میں نے سختی سے اس سے بازو چھڑا لیا۔ میں 1 منٹ یہاں نہیں رکوں گا۔ میں خودکشی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ دیکھتا ہوں وہ مجھے کہاں تک روکے گا۔ میں اس کی شیطانی قوتوں کے آگے بے بس ہوں لیکن موت بے بس نہیں ہے، کبھی نہ کبھی ضرور آئے گی۔ شارق بابو تھوڑی دیر کے لیے غصہ تھوک دیں، میری بات سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو جانے سے نہیں روکوں گی۔ یوں بھی رات کافی گزر گئی ہے، اس وقت آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو یہاں رکنے میں یوں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک طوائف کا مکان ہے اور آپ آج رات میرے مہمان ہیں، مگر مجھے یہاں بازدیو لایا ہے اس لیے میں نے کہنا چاہا، لیکن سشما نے میری بات کاٹ دی۔ یہاں کوئی کسی کو نہیں لاتا، سب اپنے قدموں سے چل کر آتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے کہ آپ بھی ایک طوائف کے کوٹھے پر رات گزارنے آئے ہیں۔ میں نے آپ کی وجہ سے سب گاہکوں کو ناراض کر دیا ہے، آپ میری اتنی سی بات بھی نہیں مانیں گے؟ سشما نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایسا گداز تھا کہ میرا غصہ قدرے دھیما پڑ گیا اور میں مسہری پر بیٹھ گیا۔ سشما ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے ایک الماری سے اعلیٰ درجے کی شراب کی بوتل نکال کر 2 گلاس میز پر رکھے اور پھر ایک دوسری الماری کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس کی حرکتوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے الماری سے ایک انتہائی خوبصورت اور جھلملاتا ہوا گون نکالا اور میرے سامنے ہی ساڑی کے بل کھولنے لگی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے پھر دھڑکا اور نظریں خود بخود جھک گئیں اور میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ سشما میرے قریب آ گئی۔ اس نے بوتل اور گلاس میرے نزدیک سامنے چھوٹی سی سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر وہ میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جو لباس پہنا تھا وہ چھپانے کے لیے نہیں تھا بلکہ عیاں کرنے کے لیے تھا اور اس کا گون اتنا باریک تھا کہ کوئی بھی ذی شعور اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ پھر اس نے بوتل کھول کر دونوں گلاسوں میں شراب انڈیلی اور ایک گلاس ہاتھ میں اٹھا کر میرے لبوں سے لگا دیا۔ میں شراب نہیں پیتا، میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھوں سے بھی نہیں؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولی۔ نہیں سشما، میں شراب نہیں پیوں گا، میں نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی۔ وہ جس انداز میں مجھ سے پیش آ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کی اداسی پر افسوس ہوا، لیکن مجھے یاد تھا کہ وہ بازدیو کی داسی ہے۔ اس کے علاوہ در حقیقت میں شراب جیسی چیز سے دور تھا اور جن حالات سے گزر رہا تھا ان کے تحت مجھے ایسی چیزوں سے بچنا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ سشما نے گلاس میز پر رکھ دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ گردن جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولی، کچھ پوچھوں شارق بابو؟ برا تو نہیں مانو گے؟ پوچھو، میں نے کہا۔ گرودیو آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے چند لمحات سوچا اور پھر اسے تفصیل بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ کم سے کم اس طرح مجھے اس بوڑھے شیطان کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے تفصیل بتا دی۔ وہ گردن جھکائے سنتی رہی اور میرے خاموش ہونے کے بعد بھی کئی منٹ تک خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر وہ آہستہ لہجے میں بولی، آپ گرودیو کی اچھا پوری کیوں نہیں کر دیتے شارق بابو؟ آپ کو معلوم نہیں گرودیو کیسی مہان شکتی کے مالک ہیں؟ آپ کی زندگی بن جائے گی شارق بابو۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں۔ بکواس مت کرو سشما، تم مجھ سے ایسی بات کہہ رہی ہو جس کے لیے میں نے اپنا پورا گھرانہ تباہ کرا لیا ہے۔ میرے باپ، چچا، ماں، بہن، بھائی اس خوفناک تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب صرف میں ہوں۔ میں اپنی تنہا زندگی بنا کر کیا کروں گا؟ اور پھر بازدیو کی مدد تو میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میں دیکھوں گا وہ اپنی شکتی سے کیا کرتا ہے۔ میں اس وقت تک اس سے ڈرتا تھا جب میرے ماں، باپ، بہن، بھائی زندہ تھے، اب میں اس ذلیل بوڑھے سے بالکل نہیں ڈرتا۔ میں غصے اور رنج سے بھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ مان جاؤ شارق بابو، میرے کارن مان جاؤ، تمہیں میری محبت کا واسطہ۔ سشما نے میری گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اس کے پورے جسم کا بوجھ میرے اوپر آ پڑا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایک نوجوان مرد ہونے کی وجہ سے میں خود پر قابو نہ پا سکتا، لیکن اس وقت مجھے اپنی والدہ، والد، بہن اور بھائی یاد آ گئے تھے، اس لیے میں نے پوری طاقت سے اسے دھکیل دیا۔ اگر تم نے اس ذلیل بوڑھے کا نام دوبارہ لیا تو میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم مجھے کسی طرح نہیں رجھا سکتی۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھے مجبور کر دے گا کہ میں اس کی بات مان لوں۔ میں دیکھوں گا کہ وہ مجھے کس طرح مجبور کرتا ہے، میں نے تیش کے عالم میں کہا اور اچانک سشما ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور پھر میں نے ایک انتہائی لرزہ خیز منظر دیکھا۔ سشما کے چہرے کے خد و خال حیرت انگیز طور پر بدلتے جا رہے تھے۔ اس کے مرمری جسم پر جھریاں پڑنے لگیں، دودھ کی طرح سفید رنگ مٹیالہ ہونے لگا، سر پر بکھرے ہوئے گھنگھریالے بال میلے اور گندے بالوں میں تبدیل ہونے لگے، اور صرف 1 منٹ کے بعد سشما کی جگہ بازدیو میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں،
وہی منحوس شیطان جس نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ گویا یہ تبدیلی میرے لیے سخت حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی، لیکن بازدیو کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بھی مجھے خوفناک انداز میں دیکھ رہا تھا۔ نادان بالک، کب تک اپنی ہٹ پر ڈٹا رہے گا؟ تھوڑی سی زندگی ہے، اسے عیش سے گزار دے۔ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جا۔ میں پوری دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، میری بات مان لے۔ بوڑھے کتے، آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا، میں نے دانت پیس کر کہا اور دوسرے لمحے میں اس پہ جھپٹ پڑا۔ میں نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی۔ نہ جانے کہاں سے میرے ہاتھوں میں اتنی قوت آ گئی۔ اس نے لاکھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن خود کو میری گرفت سے آزاد نہ کرا سکا۔ اس کے حلق سے کئی کریہ چیخیں نکل گئیں۔ وہ میرے آہنی شکنجے میں تڑپتا رہا اور پھر اس کا جسم سرد پڑ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ چیخوں کی آواز باہر تک گئی تھی۔ میں نے بہت سے قدموں کی چاپ سنی اور پھر دروازہ پیٹا جانے لگا۔ میں کسی سے خوفزدہ نہیں تھا۔ میں نے حقارت آمیز نگاہ بوڑھے کے مردہ جسم پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور دروازے پر دیکھا تو تمام سازندیں، دونوں لڑکیاں جو سشما کی بہنیں تھیں اور موٹی نائکا کھڑی تھیں۔ انہوں نے خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا اور بوڑھی نائکا بولی، کیا بات ہے؟ سشما کیوں چیخ رہی تھی؟ سشما؟ میں نے حقارت سے کہا، دیکھ لو اپنی سشما کو، میں نے تم لوگوں کا طلسم توڑ دیا ہے۔ میں نے بوڑھے شیطان کو موت کی نیند سلا دیا ہے، اور اگر تم لوگ بھی اس کے چیلے ہو تو میں تم سے بھی نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ نائکا نے بوڑھے بازدیو کی لاش کو دیکھا اور ایک دل دوز چیخ مار کر بولی، ہائے میری بچی، ہائے ظالم نے میری بچی کی ہتیا کر ڈالی۔ دونوں لڑکیاں بھی چیختی ہوئی اندر لپکیں اور میں نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بار پھر میری سٹی گم ہو گئی۔ سشما کی لاش پڑی تھی، وہی گداز اور حسین جسم، وہ حسین چہرہ، لیکن اب اس کے چہرے پر مردنی تھی۔ حسین آنکھیں اد کھلی تھیں اور تکلیف کے آثار منجمد تھے۔ ابھی میں حیران ہی تھا کہ اچانک میرے سر پر ایک زوردار ضرب پڑی۔ حواس تو پہلے ہی ضرب میں غائب ہو گئے تھے، لیکن ڈوبتے ہوئے ذہن کی آخری یادداشت وہ تھپڑ، لاتیں اور گھوسے تھے جو میرے جسم کے مختلف حصوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ یہ سازندے تھے جو مجھے مار رہے تھے۔ دوسری بار اسپتال میں آنکھ کھلی، پولیس کی زیر نگرانی تھا اور قتل کا مجرم۔ دوسرے دن میرے بیانات لیے گئے اور میں نے بیان دے دیا۔ پھر ایک طویل چکر چلا جس کا تذکرہ فضول ہے۔ میرا کوئی وکیل نہیں تھا۔ سرکاری وکیل نے مجھے ایک خطرناک مجرم قرار دیا تھا جو جان بچانے کے لیے پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہا تھا اور سشما کو بازدیو جتا رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شیطان بازدیو میرے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا اور اس نے ایک خطرناک چال چلی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی خودکشی کا تصور پھر میرے ذہن میں رینگ آیا اور تیسری پیشی میں نے اپنا بیان بدل دیا۔ میں نے اپنے اوپر بڑے گھناؤنے الزامات لگائے، سشما کو بالکل بے قصور قرار دیا اور عدالت دنگ رہ گئی۔ پھر مجھے سزائے موت ملنے میں کوئی دقت نہ رہ گئی تھی۔ میں جیل کی کوٹری میں موت کے دن کا انتظار کرنے لگا، لیکن مجھے اب بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ بازدیو پھر کوئی چال نہ چلے۔ وہ میری زندگی بچانے کا عہد کر چکا ہے اور وہی ہوا۔ وہ میری زندگی کی آخری رات تھی۔ دوسری صبح 7 بجے مجھے سزائے موت دی جانے والی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میری منحوس زندگی ختم ہو رہی ہے اور اب بازدیو کی کچھ نہ چلے گی۔ رات کا آخری پہر تھا اور میں جیل کی تاریک کوٹری کے ایک کمرے میں ایک کونے میں پڑا سورج کی پہلی شعاع کا انتظار کر رہا تھا۔ سورج کی کرن جو میرے دکھوں کا خاتمہ کرنے والی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنے قریب ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سانسوں کی آواز تھی۔ میں نے تاریکی میں ہاتھ آگے بڑھا کر ٹٹولا اور میرا ہاتھ کسی چپچپی چیز سے ٹکرایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوچا اور ہاتھ کو ناک کے قریب لے گیا۔ اف! کیسی شدید بو اٹھ رہی تھی۔ اس سے میری طبیعت مالش کرنے لگی، مگر میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ میں نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا اور چپچپی چیز پھر میرے ہاتھ سے لگی، مگر اس بار میں نے ہاتھ ہٹانے کے بجائے اسے ٹٹولا اور مجھے کسی انسانی جسم کا احساس ہوا۔ میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کوٹری میں تو میں اکیلا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس جسم پر ہاتھ گھمایا اور میرے جسم کا رواں رواں خوف سے کھڑا ہو گیا۔ بلا شبہ وہ انسانی جسم تھا، لیکن اس کی شانوں سے گردن غائب تھی اور چپچپی سی چیز گردن سے بہنے والا خون تھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میرے کانوں میں ایک منحوس قہقہہ گونج اٹھا۔ پہچان گئے؟ قہقہے کے بعد آواز سنائی دی اور یہ آواز میں بخوبی پہچانتا تھا۔ یہ اس سرکٹے کی آواز تھی جو بازدیو کا ہرکارا تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ مہاراج تمہیں موت کے گھاٹ نہیں اترنے دیں گے شارک بابو، تمہیں ان کا کام اوش کرنا ہے۔ اب بھی سمے ہے، کیوں جیون کھو رہے ہو؟ مہاراج کا کام کر دو اور سنسار کو اپنے لیے سورگ بنا لو۔
بولو تیار ہو؟ ہرگز نہیں، میں نے غصے اور نفرت سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس موذی کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ ابھی تمہارے بھاگ میں اور کٹھنائیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے نکلو اور گرو دیو کی قوت کا تماشا دیکھو۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں نے کہا، اور میرے کانوں میں سرکٹے کا گھناؤنا قہقہا گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا، میرا ذہن تاریک ہو گیا اور نہ جانے کب مجھے ہوش آیا۔ کئی منٹ تک مجھے احساس نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ میں یوں ہی پڑا آسمان کو گھورتا رہا اور میرے مکمل حواس واپس آ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے نیچے کوئی نرم شے ہے۔ میں نے اس شے کو ٹٹولا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گھاس ہے۔ میرے منہ سے ایک کرہ نکلی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ خوبصورت پائیں باغ تھا۔ سامنے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی اور حیران رہ گیا۔ میری جسم پر جیل کے کپڑے نہیں تھے بلکہ سفید پاجامہ اور قمیض تھی۔ البتہ میری داڑھی وغیرہ اسی طرح بڑھی ہوئی تھی۔ میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ یہ شدید بھوک اور پیاس کا احساس تھا۔ دفعتاً مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس سے قبل کہ میں پلٹ کر دیکھتا، ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ارے یہ کون ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ 3 نوجوان لڑکیاں سامنے موجود تھیں۔ وہ سب عمدہ لباس میں تھیں اور مجھے دیکھ کر سخت حیران نظر آ رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک، جو سب سے زیادہ تیز ترار تھی، آگے بڑھی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر سخت لہجے میں بولی، تم کون ہو جی اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ معاف کیجیے، غلطی سے چلا آیا جا رہا ہوں، میں نے لجاجت سے کہا، اور لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے لبنہ!